आदाब से नाजरीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने उप्पल में 1511 करोड़ रुपए के तरक्याती मंसूबों का रखा संगे बुनियाद। कहा, खित्ते में बुनियादी ढांचे और अवामी सेहत की सहूलियात को बेहतर बनाना हुकूमत का मकसद। हिटलर से मुतासिर होकर हाइड्रा की तश्कील अमल में लाई गई है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का चौंका देने वाला इंकशाफ। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के हिटलर से तहरीक पाने के बयान पर शदीद तनकीद। बयान ने रेवंत रेड्डी के फिस्ताई और आमराना जहन को पूरे मुल्क के सामने बेनकाब कर दिया। BRS वर्किंग प्रेसिडेंट KTR का रिमार्क। अगर जबान अच्छी हो तो घर टूटने से महफूज रहता है। घरेलू झगड़ों के इजाफे पर DGP तेलंगाना CV आनंद ने किया तशवीश का इजहार। तेलंगाना में स्कूलों के आगाज की तारीख तब्दील। 15 जून से तालीमी सरगर्मियों का होगा आगाज। साबिक स्पीकर असेंबली के मकान में सरखा। हैदराबाद में वारदात। मुतल्लिका पुलिस मसरूफ तहकीकात। अमेरिका में फायरिंग वाकया। तेलंगाना मेडचल के नौजवान का किया गया कत्ल। केस किया गया दर्ज। नाज़रीन, न्यूज़ की दीगर खबरों पर तफसीली नजर डालेंगे। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने इतवार की शाम उप्पल का दौरा किया, जहां उन्होंने खित्ते में बुनियादी ढांचे और अवामी सेहत की सहूलियात को बेहतर बनाने के लिए 1511 करोड़ रुपये मालियत के मुतादिद तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद रखा। वज़ीर आला 10 एकड़ अराजी पर तामीर किए जाने वाले नए मलकाजगिरी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के दफ्तर का उन्होंने संग बुनियाद रखा, जिस पर तकरीबन 58 करोड़ रुपये की लागत आएगी। उन्होंने AOC सेंटर के करीब मुतबादिल सड़कों की तामीर के मंसूबे का भी आगाज़ किया, जिस पर 960 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इस अहम बुनियादी ढांचे के मंसूबे से इलाके में ट्रैफिक के दबाव को कम करने में मदद मिलेगी। एक और अहम मंसूबे के तहत वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने TKR कॉलेज जंक्शन पर 416 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होने वाले 6 लेन फ्लाईओवर का संग बुनियाद भी रखा। वज़ीर आला ने ज़िले में सेहत की सहूलियात को मजबूत बनाने के मकसद से 37.50 करोड़ की लागत से तामीर किए जाने वाले 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल मलकाजगिरी ज़िले अस्पताल के तामीराती काम का भी आगाज़ किया। अपने दौरे के दौरान वज़ीर आला ने क्यूर1 मोबाइल एप्लीकेशन का भी इफ्तिताह अंजाम दिया। 70-80% కొంటావు, తెలంగాణలో వండించినేమో సగానికి సగం తక్కువ కొంటున్నావు. ఈ బాధ్యత కిషన్ రెడ్డి గారికి లేదా? ఇవాళ ఆయన అంటుండు, నన్ను ఎవ్వరు ఏం చేయలేరు. అయ్యా, ఈ ప్రజలతో పెట్టుకున్నాడు, తెలంగాణ ప్రజలతో గోక్కున్నాడు, బాగుపడి బట్టగట్టినోడు ఎవరు లేడు కిషన్ రెడ్డి గారు. నువ్వు చేస్తున్న వ్యవహారాలు అన్ని ప్రజలు గమనిస్తారు. అందుకే 15 తారీఖు తర్వాత ఖచ్చితంగా కార్యాచరణ ఉంటుంది. మెట్రో రావాల్సిందే, RRR కు అనుమతులు ఇవ్వాల్సిందే, మూసి ప్రకరణ జరగాల్సిందే, నువ్వు పండించిన వడ్లు మొక్కలు జొన్నలు కొనాల్సిందే. ఈ అన్నిటికీ నువ్వు సహకరించకపోతే బరాబర్ నీ సంగతి చెప్తాం. మళ్ళోసారి నేను చెప్పదలుచుకున్నా వారికి. వారు అంటారు, నేను పుట్టింది ఇంట్లోనే, నేను చచ్చేది ఇంట్లోనే. కరెక్టే, నువ్వు అందులోనే ఉంటావు, చీకట్లో యువతలతో సహకారం తీసుకుంటావు. నువ్వు నీ పార్టీకి ఎప్పుడైనా పనిచేసినావు, నీ కార్యకర్తలే చెప్తారు, సార్ మా సార్ బీజేపీలో ఉంటాడు కానీ మొత్తం BRS వాళ్ళతోనే మాట్లాడుతుంటాడు, KTR చెప్పినట్టే వింటాడు మా సార్ అని నీ సొంత పార్టీ వాళ్ళు చెప్తారు. నీకు పార్టీ మారే అవసరమే ఉంది నాయన, ఉన్న దాంట్లో ఉంటావు, పక్క దాంట్లో తింటావు. దొంగది కాదు దొడ్లకు రాదని వెనకటికి ఎవడో చెప్పిండు. గట్లనే ఉంది నీ కథ. అందుకే ఉపన్యాసాలు ఆపు కిషన్ రెడ్డి గారు. నువ్వు అభివృద్ధి కోసం తెలంగాణకు అనుమతులు నిధులు అన్నప్పుడల్లా నేను కలిసి వస్తా అంటే నన్ను తీసుకుపోడు. అంత సీక్రెట్ ఏముంది? మీ మంత్రులే కదా కట్టర్, అశ్విని వైష్ణవ్ మీ మంత్రే కదా,
ఏ మంత్రి అయినా మీ కేంద్ర మంత్రికి నేను కూడా నీతో పాటు వస్తా అని చెప్పిన. ఒక్క రోజన్నా నన్ను ఎంబడుండి తీసుకెళ్ళిండా? ఈ రోజు గోదావరి జలాలను అనుమతి తెచ్చుకోవడానికి తుమ్మిడేటి దగ్గర ప్రాజెక్టు ప్రాణహిత చేవెళ్ళ కట్టుకోవడానికి మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి తప్పించుకొని తిరుగుతుండు. ఏందే అని కనుక్కుంటే కిషన్ రెడ్డి గారు నువ్వు అనుమతులు ఇయ్యో. रेवंत रेड्डी के हिटलर से तहरीक पाने के बयान पर शदीद तनकीद की जा रही है। बीआरएस लीडर केटी रामाराव ने इस बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। केटीआर ने कहा कि इस बयान ने रेवंत रेड्डी के फिस्ताई और आमिराना जहन को पूरे मुल्क के सामने बेनकाब कर दिया है। वाज़ेह है कि हाइड्रा अपने क़याम से ही तनक़ीदों का शिकार रहा है। गुज़िश्ता दिन अंग्रेज़ी अखबार द हिंदू के बेंगलुरु में मुनक़िदा एक प्रोग्राम हिंदू हेडल में सहाफ़ी जनाब एन राम को दिए गए इंटरव्यू में वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी के बयान पर ज़बरदस्त तनक़ीदें शुरू हो गई हैं। उन्होंने सरकारी ज़मीनात और आबी ज़ख़ायर पर कब्ज़ों की बर्खास्तगी के लिए क़ायम करदा इदारा हाइड्रा का नाम जर्मनी के डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर से तहरीक पाकर रखने की बात कही है। रेवंत रेड्डी ने हाइड्रा के ताल्लुक़ से कहा कि लफ्ज़ हाइड्रा हिटलर का पसंदीदा लफ्ज़ था। उनके कवर टीम हाइड्रा कहलाती थी जो किसी का भी खात्मा कर सकती थी, इसलिए मैंने हिटलर से तहरीक पाकर इस इदारे का नाम हाइड्रा रखा है। बीजेपी ने भी रेवंत रेड्डी के रिमार्क्स की शदीद मजम्मत की और इसको ख़तरनाक और नहायत ही मुस्तरिब करने वाला करार दिया और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से गैर मशरूत मुआफ़ी का भी मुतालबा किया गया। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने बेंगलुरु में दी हिंदू आइडल प्रोग्राम के दौरान हाइड्रा के नाम से मुताल्लिक़ एक मुतनाज़ा बयान दिया है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि उन्होंने हिटलर से तहरीक हासिल करते हुए हाइड्रा के नाम का इंतखाब किया है। वज़ीर आला ने कहा कि मेरे लिए हिटलर ही तहरीक का ज़रिया है। दरअसल हाइड्रा हिटलर की कवर टीम का नाम था। किसी भी शख्स को किसी भी लम्हे ख़त्म किया जा सकता है। इसी मकसद के तहत उस वक्त हिटलर ने इस शोबे को चलाया था। अब मैंने भी उसी हिटलर को अपना आइडियल बनाते हुए यहाँ इसका नाम हाइड्रा रखा है। रेवंत रेड्डी ने वजाहत करते हुए कहा कि हाइड्रा का क़याम गैर शहर में तालाब और झील पर क़ानूनी सरगर्मियाँ, आबी ज़ख़ायर और सरकारी अराज़ी पर कब्ज़ों के ख़िलाफ़ मौसिर कार्रवाई के मकसद से अमल में लाया गया है। So I have given Hydra. Hydra, the word is Hitler's favorite word, Hydra. His core team called Hydra, who can assassinate anyone. So I have taken inspiration from Hitler. I have named as a Hydra. I have established a organization with a senior IPS officer. I have given 3,000 retired army people and others. Today, anyone, you ask anyone who can dare to encroach any water body in my state or in my Hyderabad. तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद में कल शाम मानसून की बाकायदा आमद से कबल बारिश का नज़ारा किया गया, जिससे आवाम को गर्मी से राहत मिली है। जुनूब मगरबी मानसून की बाकायदा आमद से कबल ही शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों में बारिश रिकॉर्ड की गई, जिसके बायस कई रोज़ से जारी सख्त गर्मी और तपती धूप का जोर टूट गया और मौसम खुशगवार हो गया। ताहम बारिश के बायस बाद इलाक़ों में ट्रैफिक मसाइल भी देखे गए। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाक़ों मेहदीपट्टनम, विजयनगर कॉलोनी, मासाब टैंक से लेकर मुज़ाफ़ाती इलाक़ों मियाँपुर, माधोपुर, लिंगमपल्ली तक बारिश देखी गई, जिससे ट्रैफिक मसाइल भी पैदा हुए और कुछ नशेबी सड़कों पर बारिश का पानी भी जमा देखा गया। शेखपेट, एलबी नगर, हयात नगर, वनस्लीपुरम और खुतबुल्लापुर समेत दीगर इलाक़ों में भारी बारिश रिकॉर्ड की गई। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में स्कूलों के दोबारा आगाज़ की तारीख में तब्दीली का ऐलान किया है। पहले स्कूल 12 जून से खुलने वाले थे, ताहम अब उन्हें 15 जून से दोबारा शुरू किया जाएगा।
حکومت کے مطابق 13 جون کو دوسرا ہفتہ وار تعطیل اور 14 جون کو اتوار ہونے کے باعث یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ حکام نے واضح کیا ہے کہ 13 جون کی تعطیل کے بدلے 11 جولائی دوسرا ہفتے کو ورکنگ ڈے قرار دیا جائے گا اور اس دن تعلیمی سرگرمیاں معمول کے مطابق جاری رہیں گی۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمان حیدرآباد نے رکن اسمبلی چار مینار میر ذوالفقار علی کے ہمراہ پتھر گٹی اور مغل پورہ بلدی ڈویژن میں کروڑوں روپے کی تخمینہ لاگت سے مختلف ترقیاتی کاموں کا افتتاح کیا۔ چار مینار اسمبلی حلقے کے تحت اتوار کو مغل پورہ ڈویژن میں 3,34,50,000 روپے لاگتی ترقیاتی کاموں کا افتتاح انجام دیا گیا۔ علاوہ ازیں صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے اطراف و اکناف کا پیدل دورہ بھی کیا۔ اس موقع پر انچارج چار مینار محسن بلالہ، سابق کارپوریٹر نسرین سلطانہ، سابق کارپوریٹر سید سہیل قادری، ابتدائی مجالس کے صدور و معتمدین و سرگرم کارکنان کی کثیر تعداد موجود تھی۔ اس موقع پر بیرسٹر اسد الدین اویسی نے عوام پر زور دیا کہ وہ SIR میں اپنے ناموں کو درج کروائیں۔ بعد ازاں مجلس رکن اسمبلی حلقے چار مینار میر ذوالفقار علی نے میڈیا کو تفصیل بتائیں۔ پچیس جون سے SIR شروع ہوگا اور BLO آپ کے گھر پر آ کر آپ کو ایک فارم دے گا۔ میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اس فارم کو دیکھ کر سائن کر کے اس میں اپنی 2 لیٹسٹ فوٹو لگا کر جب BLO واپس آئیں گے اس فارم کو آپ کو ان کو واپس دینا ہے۔ اگر آپ فارم واپس نہیں دیں گے سائن کر کے فوٹو لگا کر تو آپ کا نام ووٹر لسٹ میں نہیں آئے گا۔ بہت سے لوگ مجھے فون کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ ہماری میپنگ ہو گئی دارالسلام میں، مجلس کے ہیلپ ڈیسک سینٹر پر ہم کرا لیے۔ میری ان تمام لوگوں سے اپیل ہے کہ آپ کی اس بات کی تصدیق ہوئی ہے کہ 2002 میں آپ کا نام ہے، اور پھر اگر ان کا 2002 میں نام نہیں ہے تو ان کے والد والدہ یا پھر ان کے دادا دادی یا نانا نانی سے ان کی میپنگ ہوئی ہے۔ مگر اسی چیز کو آپ کو جب BLO فارم لا کر دے گا آپ کو دیکھنا ہے، سائن کرنا ہے اور پھر اس کے بعد آپ کو فوٹو لگا کر دینا ہے۔ بہت سے لوگوں کے نام جو نہیں آئے ہیں 2002 میں یا پھر 24 میں تو ان کو فارم 6 بھی دینا ہے، اور فارم 6 کو دیتے وقت ان کو اپنا ایک ڈاکومنٹ جس میں ایک برتھ سرٹیفکیٹ ہے یا پاسپورٹ ہے یا 12-13 ڈاکومنٹ ہے وہ حوالے کرنا ہے۔ تو فارم دینا ضروری ہے سائن کر کے۔ اور جن حضرات کی میپنگ نہیں ہوئی ہے میری ان سے گزارش ہے کہ وہ دارالسلام کو آ سکتے ہیں یا پھر جہاں پر مجلس اتحاد المسلمین کے ہیلپ ڈیسک سینٹر ہیں وہاں پر جا کر جو میپنگ مجلس کے دفتر پر یا ہیلپ ڈیسک سینٹر پر ہو رہی ہے اس فارم کو دیکھیے، اور جب BLO آئے گا اس کو چیک کریے، اسی طرح سے رہے گا، اس کو سائن کر کے 2 فوٹو لگا کر آپ کو واپس BLO کو دینا ہے۔ تو یہ اہم بات ہے، اگر آپ فارم نہیں دیں گے تو آپ کا نام نہیں آئے گا ووٹر لسٹ میں۔ یہ مسئلہ صرف ووٹ ڈالنے سے محروم ہونے کا نہیں ہے، یہ مسئلہ سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے کے مطابق اگر SIR میں کسی کا نام نہیں آیا تو الیکشن کمیشن آف انڈیا، سپریم کورٹ نے انگریزی کا لفظ میں ججمنٹ میں کہا کہ کمپیٹنٹ اتھارٹی، یعنی جو ارباب مجاز ہیں ان کو جن کا نام نہیں آیا ان تک یہ اطلاع پہنچا دینا کہ فلاں کا نام نہیں آیا۔
تو خدشہ یہ ہے کہ خدا نخواستہ آپ کی شہریت پر سوال اٹھے گا سٹیزن شپ کے اوپر. میں صرف یہ ڈرانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ آپ تمام سے اپیل کر رہا ہوں کہ اس پر سنجیدگی سے غور کریے. صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اور رکن پارلیمان حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے بالسٹی کھیت پلے گراؤنڈ واقع نور خان بازار میں منعقدہ دوسرے سالار ملت MMA اینڈ BJJ تلنگانہ چیمپئن شپ کے مقابلوں کے مشاہدے کی غرض سے مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی. اس موقع پر مرزا ریاض الحسن آفندی مجلسی رکن خانساز کونسل کے علاوہ سابق کارپوریٹر علمدار والا جاہی اور سرگرم مجلسی کارکنان بھی موجود تھے. صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین رکن پارلیمان بیرسٹر اسد الدین اویسی نے مقابلوں میں بہترین مظاہرہ کرنے والوں میں انعامات کی تقسیم بھی عمل میں لائی. دکن NRIs ایجوکیشنل اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ کے زیر اہتمام ماہانہ اجلاس کا انعقاد ٹرسٹ کے ذیلی دفتر واقع ملک پیٹ میں عمل میں آیا. چیئرمین ٹرسٹ انجینئر سید عبدالقدیر خالد نے اس میٹنگ کی صدارت کی جبکہ سید کلیم وائس چیئرمین نے اس میٹنگ کی نگرانی کی. سیکرٹری ایجوکیشن سید غوث محی الدین کی قراءت کلام پاک سے اجلاس کا آغاز ہوا. اس اجلاس میں ٹرسٹ کی جانب سے اسپانسر کی گئی طالبہ شازیہ کوثر تبسم ولد مرزا یزدانی بادشاہ کو MBBS کورس کی تکمیل پر تہنیت پیش کی گئی. اس موقع پر ٹرسٹ کے سرگرم اراکین بشمول اسد اللہ خان، معظم نواب معیز عالم، انجینئر GM کے انور، محمود HM، SA شاہد، FK جاوید، محمد عاشق علی کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے. میٹنگ میں گزشتہ ماہ انجام دیے گئے فلاحی کاموں کی تفصیل پیش کی گئی جبکہ جاریہ ماہ میں کیے جانے والے کاموں کی منظوری بھی حاصل کی گئی. بعد ازاں چیئرمین ٹرسٹ انجینئر سید عبدالقدیر خالد نے اس سلسلے میں تفصیل بھی بتائی. والد صاحب ہیں جی یزدانی صاحب، یزدانی پاشا. میں سمجھتا ہوں وقت دے دی کہ ہم اگر لنچ کر لیں. کونے والے ذرا زیادہ آ رہے ہیں. سکندرآباد کے گاندھی اسپتال میں ایک نایاب اور کامیاب گردے کی پیوندکاری کڈنی ٹرانسپلانٹ کا کارنامہ انجام دیا گیا ہے. اس کامیاب کڈنی ٹرانسپلانٹ سے مشیرآباد کی ایک نوجوان مریضہ کو نئی زندگی کی امید ہے. ہاسپٹل کے سپرنٹینڈنٹ نے کہا ہے کہ نوجوان خاتون گزشتہ 2 برسوں سے گردے کے عارضے کا شکار تھی. متعدد علاج کے باوجود ان کی صحت میں بہتری نہیں آئی تو ڈاکٹروں نے کڈنی ٹرانسپلانٹ کا مشورہ دیا. بیٹی کی زندگی بچانے کے لیے مریضہ کے والدہ نے ڈونر بننے کا فیصلہ کیا جس کے بعد آروگیہ شری اسکیم کے تحت کامیابی کے ساتھ پیوند کاری کی گئی. اس اسکیم کے ذریعے علاج کے اخراجات کی مالی معاونت بھی فراہم کی گئی.
طبی حکام نے بتایا کہ آپریشن کے بعد ماں اور بیٹی دونوں کی حالت مستحکم ہے اور وہ صحت یابی کے مراحل سے گزر رہی ہیں۔ امریکہ کے نارتھ فلاڈیلفیا میں ایک دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا، جہاں میرچل ضلع کے گنڈلا پوچمپلی سے تعلق رکھنے والے کنچا انشول نامی نوجوان کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا۔ اطلاعات کے مطابق انشول آن لائن فوڈ ڈیلیوری کا کام کر رہا تھا کہ اس دوران کچھ نامعلوم افراد نے اس پر فائرنگ کر دی۔ فلاڈیلفیا پولیس کے مطابق یہ واقعہ ایڈلے اسٹریٹ پر واقع ریمونڈ روزس ہاؤسنگ کمپلیکس میں مقامی وقت کے مطابق رات تقریباً 12:30 بجے پیش آیا۔ فائرنگ کی اطلاع ملنے پر پولیس موقع پر پہنچی تو انشول بے ہوش حالت میں زمین پر پڑا ہوا ملا۔ اس کے سر میں گولی لگی تھی۔ اسے فوری طور پر قریبی ٹیمپل یونیورسٹی ہاسپٹل منتقل کیا گیا، جہاں کچھ دیر بعد ڈاکٹروں نے اس کی موت کی تصدیق کر دی۔ پولیس کے مطابق جائے واردات کے ابتدائی معائنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ ملزمین نے انتہائی قریب سے فائرنگ کی تھی۔ قتل کی وجہ کا فوری طور پر پتہ نہیں چل سکا، تاہم تحقیقات جاری ہے۔ سنت نگر پولیس اسٹیشن کے حدود میں واقع زیٹ کالونی میں سرقے کی سنگین واردات پیش آئی۔ اطلاعات کے مطابق نامعلوم چور BRS پارٹی کے سینئر قائد اور سابق اسپیکر اسمبلی سریش ریڈی کی رہائش گاہ میں داخل ہوئے اور وہاں سے تقریباً 1.5 کروڑ روپے کے نقد کے علاوہ دیگر قیمتی اشیاء کی چوری کر کے فرار ہو گئے۔ یہ واردات اس وقت انجام دی گئی جب گھر میں کوئی موجود نہیں تھا، جس سے شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ چوروں نے پہلے سے منصوبہ بندی کے تحت کارروائی کی۔ پولیس کی کلیوز ٹیم اور ڈاگ اسکواڈ مقام واقعے کا معائنہ کر کے اہم شواہد اکٹھا کر چکی ہے۔ اس کے علاوہ زیڈ کالونی اور اطراف کے علاقوں کے CCTV فوٹیج کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ابتدا میں سابق اسپیکر کے ارکان خاندان کی جانب سے پولیس سے شکایت بھی کی گئی تھی، بعد ازاں شکایت واپس لے لیے جانے کی اطلاعات ہیں۔ ڈائریکٹر جنرل پولیس CV آنند نے کہا ہے کہ خاندان میں شوہر بیوی کے درمیان جھگڑوں سے محفوظ رہنے کے لیے دونوں کا رویہ اچھا ہونا ضروری ہے۔ اگر زبان اچھی ہو تو گھر ٹوٹنے سے محفوظ رہتا ہے۔ خواتین کی حفاظت اور خاندانی فلاح و بہبود کے مقصد سے ملکاج گیری پولیس کمشنریٹ کی ویمن سیفٹی ونگ اور سینئر فار ڈیولپمنٹ اینڈ امپاورمنٹ آف وومن کے اشتراک سے ہفتے کے روز بیگم پیٹ میں می سرکشا کے زیر عنوان ایک پروگرام منعقد کیا گیا۔ CV آنند نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج کے معاشرے میں میاں بیوی کے درمیان باہمی احترام نہایت ہی ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ خواتین اور بچوں کی حفاظت اور ان کی بااختیاری ریاستی حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ اسی مقصد کے لیے حکومت نے شی ٹیمز، بھروسہ مراکز، وومن پولیس اسٹیشنز، اینٹی ہیومن ٹریفکنگ یونٹس، شی شٹلز اور CDEW فیملی کاؤنسلنگ سینٹرز قائم کیے ہیں تاکہ خواتین کی حفاظت کو مزید مضبوط بنایا جا سکے۔ انہوں نے خاص طور پر ملکاج گیری پولیس کمشنریٹ کی اس کوشش کو سراہا جس کے تحت کاؤنسلنگ کے ذریعے ٹوٹتے ہوئے خاندانوں کو دوبارہ جوڑا جا رہا ہے۔ సో ఈ విధంగా ఉన్నప్పుడు ఈ CDE సెంటర్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఒక 27 మండలంలో ఇప్పుడు 30 సెంటర్లు ఈ 3 కమిషనరేట్ ప్రాంతాల్లో ఏర్పాటు చేయడం, దానికి ప్రత్యేకంగా కౌన్సిలింగ్ సిస్టమ్ అనేది ఎప్పుడైతే భార్యాభర్తల మధ్య మనస్పర్ధలు వచ్చి కౌన్సిలింగ్ కోసం వాళ్ళని పంపించే అవసరం ఉంటుందో అప్పుడు ఉమెన్ పోలీస్ స్టేషన్స్ ఎక్కువగా లేవు, ఇప్పుడు ఏర్పడ్డాయి। ضلع منچریال کے مندامری میں RTC کی سپر لگژری بس بے قابو ہو کر الٹ گئی، جس کے نتیجے میں ڈرائیور سمیت 2 افراد معمولی زخمی ہو گئے۔
اطلاعات کے مطابق کوتاگوڑم سے بیلم پلی جا رہی RTC بس جب مندامری پہنچی تو ڈرائیور کو نیند آنے لگی، جس کے باعث بس کا توازن بگڑ گیا اور وہ قومی شاہراہ سے سروس روڈ پر جا کر الٹ گئی۔ واقعے کے بعد پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کے لیے ضروری اقدامات کیے۔ پولیس نے ایک بار پھر ثابت کر دیا ہے کہ کوئی بھی مجرم قانون کی گرفت سے باہر نہیں ہے۔ پولیس نے گزشتہ ماہ 11 تاریخ کو حیدرآباد میں ایک بزرگ جوڑے کے گھر میں ڈکیتی کی واردات میں ملوث نیپالی گروہ کا سراغ لگا کر کیس کو حل کر لیا۔ سرقے ملوث ملزمین واردات کے بعد بین الاقوامی سرحد عبور کر کے فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے، تاہم پولیس نے فوری اور مؤثر کارروائی کرتے ہوئے ان کا تعاقب کیا اور انہیں گرفتار کر لیا۔ پولیس نے سارقوں کے قبضے سے لوٹی گئی رقم بھی برآمد کی ہے، جس کے بعد اس مقدمے کو کامیابی کے ساتھ منطقہ انجام تک پہنچا دیا گیا۔ سرقے کی واردات جواہر نگر کے کوہ نور گلوڈ انکلیو میں واقع پروفیسر مرلی موہن کے مکان میں پیش آئی تھی۔ سارقوں نے پروفیسر اور ان کی اہلیہ کے ہاتھ پاؤں باندھ کر منہ پر ٹیپ لگا دیا تھا، جس کے بعد سارق 60 تولے سونے کے زیورات، 15 کلو چاندی کے ساز و سامان، 3000 امریکن ڈالرز کا سرقہ کر کے فرار ہو گئے تھے۔ ممتاز بلڈر اور فلاحی خدمات کے لیے مشہور و معروف شخصیات جناب سید علی اکبر فرزند نور محمد مرحوم کا اتوار 7 جون کو انتقال ہو گیا۔ وہ 90 برس کے تھے۔ نماز جنازہ بعد نماز عصر مسجد محی انیسا بیگم ملک پیٹ میں ادا کی گئی اور تدفین قبرستان روبرو مسجد حضرت عمر بن خطاب نئی سڑک چنچل گڑھے میں عمل میں آئی۔ پسماندگان میں اہلیہ مشہور گائنیکولوجسٹ ڈاکٹر زیب النساء فرزند سید عامر اکبر، 3 صاحبزادیاں ڈاکٹر اسرا عرفان، ڈاکٹر اسما امام الدین سید اور ڈاکٹر بشرا صباحت شامل ہیں۔ جناب سید علی اکبر جو R&B میں سول انجینئر تھے، انہوں نے پرانے شہر حیدرآباد میں پہلی بار ملٹی اسٹوری کمپلیکس اکبر ٹاورز کے ذریعے فلیٹ سسٹم کو متعارف کروایا تھا۔ انہیں باغیامہ نامپلی کے سامنے حیدرآباد کی پہلی ہاٹ مکس روڈ کی تعمیر کا اعزاز حاصل ہے، جبکہ 1979 میں ایران کے ایک شہر رفسنجان میں 151 کلومیٹر طویل سڑک کے علاوہ کئی باوقار پروجیکٹس کی تعمیر کا اعزاز حاصل ہے۔ شہر میں پہلی بار 300 فلیٹس پر مشتمل گارڈن ٹاورز انہوں نے تعمیر کروایا۔ وہ آندھرا پردیش بلڈرز ایسوسی ایشن کے صدر رہے۔ کل ہند مجلس تعمیر ملت کے مجلس استقبالیہ کے وہ 2 مرتبہ صدر نشین رہے ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے موبائل نمبر 9246886656 یا پھر 9849330310 پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ آخر میں دیکھتے ہیں سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی نے اپل میں 1511 کروڑ روپے کے ترقیاتی منصوبوں کا رکھا سنگ بنیاد۔ کہا خطے میں بنیادی ڈھانچے اور عوامی صحت کی سہولیات کو بہتر بنانا حکومت کا مقصد۔ ہٹلر سے متاثر ہو کر ہائیڈرا کی تشکیل عمل میں لائی گئی ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کا چونکا دینے والا انکشاف۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے ہٹلر سے تحریک پانے کے بیان پر شدید تنقید۔ بیان نے ریونت ریڈی کے فسطائی اور آمرانہ ذہن کو پورے ملک کے سامنے بے نقاب کر دیا۔ BRS ورکنگ پریزیڈنٹ KTR کا ریمارک۔ اگر زبان اچھی ہو تو گھر ٹوٹنے سے محفوظ رہتا ہے۔ گھریلو جھگڑوں کے اضافے پر DGP تلنگانہ CV آنند نے کیا تشویش کا اظہار۔ تلنگانہ میں اسکولوں کے آغاز کی تاریخ تبدیل، 15 جون سے تعلیمی سرگرمیوں کا ہوگا آغاز۔
سابق اسپیکر اسمبلی کے مکان میں سرقہ، حیدرآباد میں واردات، متعلقہ پولیس مصروف تحقیقات۔ امریکہ میں فائرنگ واقعہ، تلنگانہ میرچل کے نوجوان کا کیا گیا قتل، کیس کیا گیا درج۔ اسی کے ساتھ روبی نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ ریاستی، قومی اور بین الاقوامی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے روبی نیوز۔